बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग की सबसे अहम खबर, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जिस मुकदमे में सुरखरू हुए थे लंदन की अपील कोर्ट में, उस कोर्ट की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद पर 65,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया गया था। उस जुर्माने की अदायगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद को 31 जुलाई तक करनी थी, लेकिन उनकी जानिब से लंदन की अपील कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि मुल्की हालात ख़राब हैं, लिहाजा वो 65,000 जो पाउंड हैं वो 31 जुलाई तक अदा नहीं कर सकेंगे। उन्हें मोहलत दी जाए और 27 अगस्त तक वो ये अदायगी कर सकेंगे। तो बरतानिया की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और उनको अहकामात सादिर फरमाए कि ये जो अदायगी है ये 31 जुलाई तक ही होनी चाहिए थी। तो इसका कुछ बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि लंदन प्रॉपर्टी केस में जो मुकदमा दायर किया था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद की जानिब से, बहादराबाद की जानिब से नहीं था, बल्कि इसके पसे पर्दा हमारे वो इदारे थे जो लोग किसी भी तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब की परेशानियों में इजाफ़ा करना चाहते थे। उनकी जानिब से इनको इस मुकदमे में फ़रीक बनाया गया था और जो कानून तब्दील किया गया था 2016 में, 22 अगस्त 2016 के बाद, उस कानून को जवाज़ बनाकर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन से ये प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की गई थी। और उस वक्त जो बरतानिया की मोअज़्ज़ज़ अदालत के एक जज साहब ने ये बाकायदा फ़ैसला MQM जो है वो बहादराबाद के हक़ में दे दिया था। लेकिन उसके फ़ौरी बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपील दायर की, और अपील दायर की तो उस वक्त अपील की जो समाअत थी वो 2 रोज़ तक जारी रही, और उसमें मोअज़्ज़ज़ अदालत के, बरतानिया की अदालत के 3 जज साहिबान थे जिन्होंने 2 दिन तक समाअत के बाद फ़ैसला अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में दिया। न सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कहा गया कि इस प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा हक़ अल्ताफ़ हुसैन साहब का, उनकी तंजीम का है, बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के असल वारिस भी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तो उस मुकदमे की में सुरखरू होने के बाद, अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुकदमे में सुरखरू होने के बाद, इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद पर 65,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया गया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि हम ये 27 अगस्त तक अदा कर सकेंगे। तो ये जो मुकदमा था, पहली मर्तबा जब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर मुकदमा दायर किया गया, तो उससे पहले मैंने आपको तमाम स्टोरीज़ बताई थी कि 2 हमारे उस वक्त जनरल बाजवा साहब के दौर इक़्तिदार, जब बाजवा साहब चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ थे, तो 2 मेजर थे जिन्होंने ये तमाम इस पर वर्क किया था, और उस मेजर साहिबान ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के लोगों को इस बात पर एग्री किया था कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब पर मुकदमा दायर करें और उसमें वो मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट करेंगे। फिर माली तौर पर उन्होंने सपोर्ट किया, पाकिस्तान में आकर उनसे मुलाकात की थी, और इस तरह से ये मुकदमा दायर किया गया था। और अब जब इस मुकदमे में अल्ताफ़ हुसैन साहब सुरखरू हुए, तो उन्हीं मुक़्तदर हलकों की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के लोगों को तसल्ली दी गई थी और कहा गया था कि अभी मज़ीद मुकदमात लड़ने हैं और मज़ीद समाअत होंगी मुख्तलिफ, और इसके लिए जो अखराजात हैं वो उसकी फ़िक्र न की जाए, और तमाम अखराजात जो है वो इदारों के जो लोग हैं वो ख़ुद करेंगे, जो मुबैना तौर पर हमें इंतहाई मौसूक़ ज़राए से मालूम हुआ है। अब जब 65,000 पाउंड जो थे वो जुर्माने के अदा करने थे, तो उसमें डिले जो हुआ है, और जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ये 27 अगस्त तक अदायगी कर सकेंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि उन इदारों ने इनकी सरपरस्ती छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, या वो नहीं चाहते कि इस केस मुकदमे को आगे बढ़ाएं।
یا پھر وہ لوگ ان سے اس لیے کہ ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے، ملک میں ہونے والی تبدیلی، متوقع تبدیلی کو دیکھتے ہوئے وہ ادارے اب ان کی سرپرستی سے الگ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہادر آباد ٹولے کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے 65,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کے لیے۔ اس کے علاوہ جب مقدمات ہوں گے آگے چلیں گے تو ظاہر ہے اس میں بھی اخراجات ہوں گے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اداروں نے ان کی سرپرستی چھوڑ دی ہے۔ ناظرین، میں ذکر کروں گا ہماری ملک کی سیاسی صورتحال۔ تو اس وقت آج آخری اطلاع آنے تک آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اجلاس میں تمام صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کو اسلام آباد طلب کیا ہے، اور انتہائی باوثوق ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس اجلاس کے لیے کوئی خاص ایجنڈا بھی نہیں ہے، اور نہ تو میڈیا کو اس اجلاس کے حوالے سے کوئی اطلاع دی گئی ہے۔ محض تمام لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے بلایا گیا ہے اور اہم مشاورت کی جائے گی اس اجلاس میں۔ اجلاس 2 دن جاری رہے گا۔ تو اس اجلاس میں دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہونے والی، ان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب شرکت کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ کئی ماہ سے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اور وہ عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست کی اسکرین سے بالکل آؤٹ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جب سندھ میں حکومت کی تشکیل نو کی جا رہی تھی تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے جو چیف منسٹر کے امیدوار تھے، یا بلاول بھٹو یا فریال تالپور صاحبہ کے جو چیف منسٹر کے امیدوار تھے، وہ مختلف لوگ تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے امیدوار موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تھے، اور مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ ایک لمحے پر جو مراد علی شاہ صاحب کے مقابلے میں چیف منسٹر کے امیدوار تھے، ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سٹارٹ اپ کال بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھیں اور مجھے سفارشیں نہ کروائیں۔ تو اس وقت اس کے بعد پھر صوبائی کابینہ کی تشکیل میں بھی مراد علی شاہ صاحب نے اپنے جو ان کے کیمپ کے لوگ تھے انہیں بڑی اہم وزارتوں سے نوازا۔ جو آصف علی زرداری صاحب کے جو کیمپ کے لوگ تھے، یا جن لوگوں کی فریال تالپور صاحبہ نے سفارش کی تھی، ان لوگوں کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی، اور انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، انہیں وزارتیں بھی کوئی اچھی نہیں دی گئی۔ تو اختلافات جو ہیں اس وقت سے جاری ہیں جب سندھ میں سندھ حکومت کی تشکیل نو کی گئی تھی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو اب سیاسی طور پر آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کئی لمحات ایسے بھی آئے کہ فریال تالپور صاحبہ نے اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ کوشش کی کہ مراد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا جائے چیف منسٹر بننے کے باوجود بھی، لیکن ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مراد علی شاہ کو مکمل حمایت حاصل ہے، اور دوسری جانب مقتدر حلقوں کی بھی مکمل طور پر مراد علی شاہ کو سپورٹ ہے، اور انہیں پوری طرح سے مکمل ان کی آشیرواد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسری جانب پھر ایک جو دوسری وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے نکل جائیں جو حکومت عوام پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ موجودہ حکومت سے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کے ریٹ، پیٹرول کے ریٹ کی وجہ سے لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہم خیر بات کہہ دیں، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کریں، لیکن چونکہ ہمارے ادارے جو ہیں مکمل طور پر اس حکومت کو سپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو یہ حکومت چلے، تو پھر آصف علی زرداری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر اور ان کے کہنے پر مسلم لیگ نون کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اب ان کی تو یہ کوشش ہے کہ انہیں وفاق میں وزارتیں بھی دی جائیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو گزشتہ دنوں جو سابق چیئرمین سینٹ تھے نیر حسنین صاحب نے تو ملک میں دوبارہ انتخابات کا بھی عندیہ دیا تھا، اور پھر فخر قاہرہ صاحب نے بھی
یہ کہا تھا کہ ملک میں جو حالات ہیں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے. تو یہ جو دوبارہ انتخابات کی بات کی گئی تھی، اس کے پس پردہ بھی لوامالا پارٹی کی قیادت ہی ہوگی، اور قیادت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کی لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیا جائے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بھی کھڈے لائن لگایا ہے، ان کے بھی کام نہیں کیے جا رہے ہیں، اور وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں ان کی بھی شکایتیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے موجود ہیں، اور تسلسل کے ساتھ یہ شکایتیں آ رہی ہیں. تو اس وقت آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان بھی سخت اختلافات موجود ہیں. اور اب دیکھنا یہ کہ آج اور کل جو اجلاس ایوان صدر میں بلایا گیا ہے، اگرچہ اس کی کوریج کے لیے منع کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس اجلاس کو خفیہ رکھا جائے، اس لیے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تو پھر بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دونوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاسی اسکرین سے اس وقت آؤٹ ہیں، کہ آیا وہ پاکستان میں ہیں بھی یا نہیں، اور ایوان صدر میں سے ان کے رابطے ہیں بھی یا نہیں. تو یہ آج اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کی جو رپورٹنگ ہوگی، اندرونی کوئی خبر ہوگی، تو اس سے پتہ چل سکے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس مشاورتی اجلاس میں موجود تھے یا نہیں. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بلوچستان کا. تو بلوچستان میں راجی مچی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے گزشتہ 28 جولائی کو احتجاج کیا تھا گوادر میں، اور تقریباً ایک ہفتے وہ اجلاس، وہ جو احتجاج تھا، احتجاجی دھرنا، وہ جاری رہا تھا. صوبائی حکومت کی جانب سے مہرنگ بلوچ سے اور ان کے ساتھیوں سے مذاکرات بھی ہوئے تھے. پھر وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد دھرنا پھر واپس، اس اعلان کو واپس لے لیا گیا تھا، اس لیے کہ مہرنگ بلوچ نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں صوبائی حکومت کے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے کارکنان پر تشدد کیا گیا ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، تو ہم اس دھرنے کو جاری رکھیں گے. اس کے بعد دوبارہ صوبائی حکومت اور مہرنگ بلوچ کے درمیان رابطے ہوئے، اور پھر کوشش کی گئی کہ اس دھرنے کو، احتجاجی دھرنے کو ختم کیا جائے. کچھ ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے اور کچھ مطالبات کا وعدہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی مطالبات ان کے جاری تھے، اور پھر یہ دھرنا پھر دوبارہ شروع کر دیا گیا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ پوری طرح سے صوبائی حکومت نے ان کے مطالبات پر عمل نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے مختلف شہروں میں مہرنگ بلوچ کی قیادت میں دھرنا جاری ہے، اور مختلف شہروں میں مختلف لوگ چوراہوں پر، شاہراہوں پر بیٹھ کر احتجاجی دھرنا دیے ہوئے، اور ان کا سب سے پہلا یہی مطالبہ ہے کہ جو جبری گمشدہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے، اور بلوچستان کے حقوق بحال کیے جائیں، حقوق دیے جائیں، اور جو لوگ اس جدوجہد میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں، اور جو لوگ شہید کر دیے گئے ہیں ان کو حکومت معاوضہ دے. تو یہ ابھی تک جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اگرچہ روڈ راستے کھول دیے گئے ہیں لیکن صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے، اور کسی وقت بھی اس کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اب ناظرین، میں آخر میں آپ سے ذکر کروں گا کہ بنگلہ دیش میں طلبہ انقلاب کے بعد طلبہ و طالبات کی جانب سے جو انقلاب برپا کیا گیا ہے بنگلہ دیش میں، جس کی وجہ سے حکمرانوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، اس انقلاب کو دیکھتے ہوئے سندھ سمیت پورے پاکستان میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور 3 سے 4 روز کے دوران یہ محسوس کیا گیا ہے کہ جہاں بھی طلبہ تنظیموں کے کوئی تقاریب ہوئی ہیں یا فنکشنز ہوئے ہیں یا کوئی احتجاج ہوئے ہیں، اس احتجاج کی شدت میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور بنگلہ دیش کی طرز پر وہاں لوگوں نے نعرے بھی لگائے ہیں، اور فارم 47 کے تحت بننے والی اس حکومت کو چور بھی قرار دیا گیا ہے، مختلف الفاظوں سے ان کو نوازا گیا ہے. تو طلبہ اور طالبات میں
اور پھر بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ جو حکومتی اراکین اسمبلی ان کو نظر آئے، وزیروں کی گاڑیاں ان کو نظر آئی، وزیروں کی رہائش گاہیں انہیں نظر آئی، تو ان کی احتجاج میں شدت بھی نظر آئی ہے۔ تو اب طلباء طالبات میں کہا جاتا ہے کہ کوئی رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آگے چل کر اسی قسم کا کوئی احتجاج منظر عام پر آئے، جو بنگلہ دیش میں جس احتجاجی دھرنے نے یا احتجاج نے بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کیا ہے، تو پوری قوم اسی قسم کے انقلاب کی منتظر ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔